नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा व सद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बख़िला वस्तग़ना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज टीवी के ज़ेरे इंतज़ाम मिनहाज दावत के प्रोग्राम दर्स इरफ़ानुल कुरान की नशिस्त में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हमें सही मानों में कुरान की इन नशिस्तों से मुस्तफ़ीद होकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की नशिस्त में सूरह अल-लैल, जो कि 30वें पारे की एक मारूफ़ सूरत है, उसकी चंद आयात मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिनकी रोशनी में आज बुनियादी बात जो सामीन की नज़र करना चाह रहा हूँ कि आइए हम ज़रा थोड़ी देर रुक कर इस बात पर गौर करें कि मैदान करबला में जो हक़ को बातिल का मारका हुआ और चश्मे फ़लक ने देखा कि नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ ही राह खुदा में कुर्बान कर दिया, जिसे देखकर ख्वाजा अजमेर को भी कहना पड़ा कि शाह अस्त हुसैन, पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नवासा रसूल को ये अजीम खराज तहसीन पेश किया। मगर मैं आज की इस नशिस्त में जिस बात की तरफ अपने सामीन को, नाजरीन को मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप कभी इस बात पर गौर करें कि हमें अगर अल्लाह की राह में चंद टके भी देने पड़ जाएं तो इंसान हज़ार बार सोचता है कि दूं या ना दूं। वो कई बार इरादा बनाता है और कई बार इरादा तोड़ता है। आप कभी इस बात को प्रैक्टिकली देखना हो तो इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे लोग हैं वो हैं, मगर अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, मस्जिद में आप चले जाएं, मस्जिद ज़ेरे तामीर हो, इमाम साहब थोड़ी मोटिवेशनल गुफ्तगू कर दें, ऐलान कर दें कि भाई अल्लाह का घर है, ज़ेरे तामीर है, इसके लिए तुम्हारे फ़ंड्स की ज़रूरत है, तो मुमकिन है उस मोटिवेशनल गुफ्तगू को सुनकर एक बंदा जोश में आए और कहे कि चलो आज 10,000 दे ही देता। अभी वो देने के लिए उठता नहीं है कि शैतान उसी वक्त दिल में आकर वसवसा पैदा कर देता है कि अगर इतने दे दिए तो घर के कई काम रह जाएंगे। अभी बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों की फ़ीसें भी देनी हैं, बेटी को भी रुखसत करना है, फ़लाँ काम भी करने वाला रहता है, फ़लाँ काम भी रहता है, तो हज़ार वसवसे दिल में डाल देता है और इंसान का इरादा मुतसलसल हो जाता है और मुमकिन है बैठे बैठे वो 10,000 से नीचे आकर 5,000 देने का फ़ैसला कर ले। अभी वो देने के लिए जाता नहीं है, फिर जहन में कई वसवसे और पैदा होते होंगे। मुमकिन है वो इस फ़ैसले पर पहुँचे कि चलो 1,000 ही इस बार दे देता हूँ, बाकी फिर किसी मौके पर सही। और कुछ बाइद नहीं है जब वो दे के वापस पलटे तो 500 या 100 पर ही इक्तफ़ा कर दे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें अब मामूली सी चीज़ भी अल्लाह की राह में देना पड़ जाए तो इंसान हज़ार मरतबा सोचता है कि दूं या ना दूं। कई बार इरादे बनते हैं, कई बार इरादे टूटते हैं, मगर जब मैदान करबला में नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को देखते हैं तो एक खुशगवार हैरत दामनगीर हो जाती है कि नवासा रसूल ने मैदान करबला के अंदर अपना सब कुछ ही राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अपने वतन की कुर्बानी दी, घर बार की कुर्बानी दी, फिर चश्मे फ़लक ने वो मंज़र देखा कि अपने असहाब को कुर्बान कर दिया, अपने अजीज़ों को कुर्बान कर दिया, हत्ता कि ख़ुद अपने लख्ते जिगर इमाम आली मकाम इमाम अली अकबर का लाशा हुसैन अपने हाथों से उठा के ला रहा है। 6 माह का मासूम अली असगर आपके हाथों में दम तोड़ रहा है। औनो मोहम्मद के लाशें आप खुद उठा कर लाए। हज़रत अब्बास के
کٹتے ہوئے بازو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اب معلوم تھا کہ چند لمحوں کے بعد خود اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کرنے والا۔ تو بنیادی سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں چند ٹکے بھی دینے پڑ جائیں تو ہم ہزار بار سوچیں کہ دیں یا نہ دیں، مگر قربان جائیں حسین تیری سخاوت پر کہ حسین نے سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، مگر حسین کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، حسین کے ماتھے پر بل نہیں آئے، حسین کی جبین پر شکن نہیں آئے، حسین نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ اور شکوہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، واویلا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سب کچھ راہ خدا میں دے کر بھی آخری لمحات میں حسین نے شکرانے کے طور پر سر سجدے میں رکھا ہوا۔ تو بنیادی سوال جس پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں چند ٹکے بھی دینے پڑ جائیں تو ہم ہزار مرتبہ سوچیں، کئی بار ارادے بنائیں اور کئی بار ارادے توڑیں، مگر نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی دی مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ تو غور اس بات پر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایسا اصول تھا، وہ کون سا ایسا قانون تھا، وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا مگر حسین کے قدم ڈگمگانے نہیں پائے۔ گویا حسین نے اتنی بڑی قربانی اتنی آسانی سے کیسے دے دی، یہ بنیادی سوال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بھی دینا پڑ جائے تو ہزار مرتبہ سوچتے ہیں، مگر حسین نے سب کچھ ہی قربان کر دی، ان کے قدم کیوں نہ ڈگمگائے، ان کے پائے استقامت میں لغزش کیوں نہ آئی۔ اس فلسفے کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس راز کو سمجھ کر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمارے قدم بھی ڈگمگانے نہ پائیں، ہمارے پائے استقامت میں بھی لغزش نہ آئے۔ ایک یہ سوال ہے، اور اگر دامن وقت میں گنجائش بچی تو پھر دوسرا سوال جس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے وہ یہ کہ اسی میدان کربلا کے اندر ایک اور کردار بھی ہے۔ آپ عام حالات میں دیکھیں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی پردیسی آ جائے، کوئی مسافر آ جائے جو اپنے وطن سے بہت دور ہو، جس کے ساتھ خواتین بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہوں، ایسے مسافر پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے انسان ہزار مرتبہ سوچتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہونا تو انسان کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ کیا بدبختی کر رہا ہے، مگر میدان کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بدبخت یزید اور اس کے ساتھیوں نے جس ہستی پر اتنا بڑا ظلم کیا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس نبی کا نواسہ تھا جس نبی کا وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ اپنے وطن سے دور بھی تھا، کوئی قصور بھی نہیں تھا، ساتھ خواتین بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، پھر ان کا پانی بند کر دینا اور پھر 10 محرم کے دن شہادتوں کا ایک انبار لگا دینا، سر قلم کر دینا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی عام شخص پر بھی انسان اس طرح کا ظلم کرتے ہوئے ہزار مرتبہ سوچتا ہے، مگر ان بدبخت یزیدیوں کی آنکھوں پر کون سا ایسا پردہ پڑ گیا کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے، کتنی بڑی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے۔ ان کو اس بات کا بھی حیا نہ رہا کہ جس ہستی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس نبی کا نواسہ ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسرا سوال جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس بدبخت یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے اتنا بڑا گناہ اتنی آسانی سے اپنے سر کیسے لے لیا۔ یہ 2 سوال ہیں جن کو ہم اپنی اس نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دامن وقت میں یقیناً گنجائش کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ چلو اگر دونوں باتیں مکمل نہ ہو سکی تو کم از کم ایک بات تو مکمل ہو جائے۔ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ قرآن کے نزول کے بعد پیش آیا، قرآن نازل ہو چکا تھا، مگر قرآن قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔
بس ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ قرآن خود سارے راز کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتا چلا جائے گا۔ قرآن اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ میدان کربلا میں حسین نے اتنی بڑی قربانی اتنی آسانی سے کیسے دی، اور اس بدبخت یزید نے اتنا بڑا گناہ اتنی آسانی سے اپنے سر کیسے لیا۔ سورہ اللیل قرآن پاک کا سورہ نمبر 92 ہے، اور اس کی جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا پس جس نے دیا، وَاتَّقَى اور اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جس نے حق بات کی تصدیق کی، فرمایا جو شخص بھی اپنے کردار کے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کر لے گا، اس کے لیے قرآن نے اعلان کیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس پھر ہم اس کے لیے نیکی کی راہ، جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم راہیں آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور فرمایا جس نے بخل کیا، وہ بے پرواہ ہو گیا، خدا کے خوف سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جس نے حق بات کی تکذیب کی، جس نے حق کو جھٹلایا، فرمایا جو شخص اپنے کردار کے اندر یہ 3 خرابیاں پیدا کر لے گا، اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ایسے بدبخت کے لیے باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ پھر ہم تنگی کی راہ، جہنم کی راہ بڑی ہی آسان کر دیتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ایک خاص بات جس کی طرف پہلے متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں باتیں کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے جو ایک بات کی ہے، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور سیم اسی طرح فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ایک طرف فرمایا ہم اس کے لیے جنت کی راہ، نیکی کی راہ بڑی آسان کر دیتے ہیں، دوسری طرف فرمایا ہم اس کے لیے تنگی کی راہ، جہنم کی راہ بڑی آسان کر دیتے ہیں۔ مگر اس کے لیے خاص کلمہ جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نُيَسِّرُ، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آسان کر دیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب یہ جو اچھی 3 خوبیاں اپنے کردار میں پیدا کر لے گا، فرمایا اس کے لیے نیکی کی راہ بڑی آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا ہم آسان کر دیتے ہیں، تو وہ جو ایک ہو کر بھی اپنی بات جمع کے صیغے میں کر رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ میں قرآن پاک کا یہ اسلوب بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کئی مقامات پر باری تعالیٰ جب بات کرنا چاہیں تو ایک ہونے کے باوجود بھی باری تعالیٰ اپنی بات واحد کے صیغے میں نہیں، جمع کے صیغے میں کرتے ہیں۔ وہ واحد کے صیغے میں بھی بات کرتا ہے اور جمع کے صیغے میں بھی بات کرتا ہے۔ جیسے انسانی مقصد تخلیق کی بات کی تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خلق تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا میں نے، اب یہاں ہم کہہ کے بات نہیں کی، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مگر یہی تخلیق کی بات جب سورہ 3 میں بات کی تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خلقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ تو وہ جمع کے صیغے میں بھی بات کرتا ہے، واحد کے صیغے میں بھی بات کرتا ہے۔ تو جمع کے صیغے میں بات کیوں کرتا ہے؟ وہ کبھی کبھی جب جمع کے صیغے میں بات کرے تو بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں ایک چیلنج کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ میں اس مختصر وقت کے اندر قرآن کی 2 ایمان افروز مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے سورہ علم نشرہ میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کی بات کی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہاں یوں نہیں کہا کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، نہیں، فرمایا ہم نے۔ تو جب وہ ہم کہہ کے بات کرے تو ہم کے اندر ایک طاقت ہے، قوت ہے، جس کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ ذکر تو بلند ہو گیا مگر باری تعالیٰ ہم کا لفظ استعمال کر کے دشمنوں کو، مخالفین کو
ایک چیلنج بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے دشمنوں، ارے جس محبوب کا ذکر بلند ہم نے کر دیا ہو، پھر کس کی مجال جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کر سکے۔ آپ اسی طرح دیکھیں سورہ ہجر میں باری تعالیٰ نے جب اس قرآن کی حفاظت کی بات کی تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پھر ہم کہہ کے بات کی، وہ ہم کہہ کے پھر ایک چیلنج کر رہا ہے، اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر رہا ہے کہ جس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہوں، فرمایا پھر کس کی مجال جو اس قرآن کی زیر زبر میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کر سکے۔ تو گویا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر باری تعالیٰ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات ہم کے ساتھ کریں تو وہاں ایک زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اور ایک چیلنج کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے کردار میں 3 خوبیاں پیدا کر لے گا، اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا اس خوش نصیب کے لیے ہم نیکی کی راہ بڑی ہی آسان کر دیتے ہیں۔ وہ ہم کہہ کے بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کے لیے راہیں آسان ہم کر دیں، پھر اس کے سامنے مصائب اور آلام کے پہاڑ آ جائیں، اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں، جب راہیں ہم آسان کر دیں تو پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کے راستے کو روک نہیں سکتی ہے، اس کے قدموں میں کبھی لغزش پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے پائے استقامت میں کبھی لغزش پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے، بلکہ نیکی کی طرف اٹھے ہوئے قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس خوش نصیب کے لیے راہیں آسان کرنے والے جو ہم ہیں۔ تو گویا باری تعالیٰ بڑا زور دے کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر ہم ایسے خوش نصیب کے لیے نیکی کی راہیں آسان کر دیتے ہیں، مگر کس خوش نصیب کے لیے؟ اس کے لیے 3 خوبیوں کو پہلے ذکر کیا، ذرا غور کریں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم نواسہ رسول کی شخصیت کا جائزہ لیں گے کہ وہ ان خوبیوں کے معیار پر کہاں تک پورا اترتے تھے۔ جہاں تک پہلے نمبر پر بات کی، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا، پس جس نے راہ خدا میں دیا، جو دینے والا بن گیا، جس کا ہاتھ نیچے والا نہ رہا بلکہ اوپر والا ہو گیا، جس نے سخیوں کی راہ کو اپنا لیا۔ گویا پہلی خوبی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اگر اس کو نام دیا جائے تو وہ بنے گی سخاوت۔ تو فرمایا جس نے سخاوت کی راہ کو اپنا لیا، جو سخیوں کی راہ پر چل پڑا۔ تو گویا پہلی خوبی اگر سخاوت ہے، اور اس سخاوت کو سامنے رکھتے ہوئے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین جیسا سخی بھی چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ حسین کے نانا وہ ہیں کہ کائنات کے اندر جن جیسا سخی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، جن کے دروازے سے کبھی سائل خالی واپس گیا ہی نہیں۔ سائل سوال کرتا، میرے آقا عطا کرتے، اور عطا کر کے پھر پوچھتے بھئی اور چاہیے، وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ آقا اب دامن میں گنجائش ہی نہیں بچی اور مانگوں کیا۔ اب حسین کے نانا کی اس سخاوت کو بیان کرنے کے لیے الگ وقت چاہیے، اور ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ حسین کے نانا وہ ہیں کہ جن کی سخاوت کے ڈنکے آج بھی قرآن بجا رہا ہے، اور قرآن ہم سورہ الدحا کو کبھی پڑھے، بالعموم ہم اور مضامین بیان کرتے ہیں، مگر حسین کے نانا کی سخاوت کا مضمون ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا، اور باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ محبوب کوئی سوالی بھی آ جائے بس وہ تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس ہستی کو خدا فرما رہا ہے کہ محبوب تیرے در سے کوئی سوالی خالی نہیں جانا چاہیے، تو ذرا سوچیں، چشم تصور میں لائیں کہ اس محبوب کو خزانے کتنے کا عطا کر رکھے ہوں گے کہ کوئی سائل بھی آ جائے۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ کسی نے دنیا مانگی، میرے آقا نے دنیا عطا کر دی، کسی نے آخرت مانگی، میرے آقا نے آخرت عطا کر دی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سائل سوال کرتا، میرے آقا عطا کرتے، اور عطا کر کے پھر پوچھتے اور چاہیے، وہ خود ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کہ آقا اب دامن میں گنجائش ہی باقی نہیں بچی۔
جو ایک بار سوال کرتا میرے آقا اتنا عطا کر دیتے کہ پھر وہ لینے والا نہ رہتا بلکہ خود دینے والا بن جایا کرتا تھا۔ اب میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ایسے مضامین ہیں کہ ایک ایک بات پر پورا پورا خطاب ہو سکتا ہے۔ تو حسین کے نانا جیسا سخی چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا، اور حسین کے بابا وہ ہیں جن کو دنیا مولا کائنات کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جو مولا کائنات ہو تو اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ کسی نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوال کیا کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ بھی دی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ سخیوں کو کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت آیا ہی نہیں کرتی، کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ نصاب بنے اور اس پر زکوٰۃ دینی پڑے۔ اور حسین کی اماں وہ ہیں جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں صرف ایک ہی ایمان افروز بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ ان ہستیوں کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن یوں گویا ہوتا ہے، وہ معروف واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا جو آیات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حسنین کریمین علیہم السلام جب بیمار ہو گئے تو مولا کائنات علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان دونوں ہستیوں نے اپنے شہزادوں کی شفا یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی کہ اگر یہ ہمارے شہزادے شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے۔ جب روزے رکھنے کا وقت آیا، پہلا روزہ رکھا، سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزرا۔ شام ہوئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کرتے، دروازے سے آواز آئی کہ میں اس مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے؟ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، خود خالی پانی سے افطار کر لیتے۔ کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، سارا دن روزے کی حالت میں گزرا۔ شام ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے، پھر دروازے سے آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، کوئی ہے جو آج مجھ بھوکے کو کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے دوسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس یتیم کو کھلا دیا۔ پھر تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، پھر شام ہوئی، قریب تھا کہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتے، پھر دروازے سے آواز آئی، میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، کوئی ہے جو آج مجھے کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس اسیر اور قیدی کو کھلا دیا۔ جب تینوں دن کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو دیتے رہے تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے ان کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور سورہ دہر کی آیتیں آ گئیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری رضا کی خاطر اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جو کچھ تمہیں دیا کوئی بدلہ لینے کے لیے، جزا لینے کے لیے یا احسان کرنے کے لیے نہیں، لِوَجْهِ اللَّهِ، بلکہ جو کچھ دیا فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر دیا۔ تو حسین کے بابا اور حسین کی اماں وہ ہیں جن کی سخاوت کے ڈنکے آج بھی قرآن بجا رہا ہے۔ تو ناظرین مکرم ذرا سوچیں، جو حسین ایسے نانا کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، جس حسین کی رگوں میں مولا کائنات کا خون گردش کر رہا ہو، جو حسین ایسی ماں کا دودھ پی پی کر پروان چڑھا ہو، تو ذرا سوچیں اس حسین کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اب حسین کی سخاوت پر بات تو کیا کرنی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حسین نے قیامت تک سخیوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ میدان کربلا میں دیکھیں نا، کوئی چند ٹکے اللہ کی راہ کے راہ میں دے کر سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، کوئی اپنی جان دے کر سخی بننے کی کوشش کرتا ہوگا، مگر قربان جائیں حسین تیری سخاوت پر کہ حسین نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اور حسین زبان حال سے پکار پکار کر سخاوت کی راہ پر چلنے والوں کو اعلان کر رہا ہے کہ سخیوں کی راہ پر چلنے والوں، کبھی سخاوت کرنے کو دل چاہے تو حسین جیسی سخاوت بھی کرنا۔ گویا حسین نے سخیوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ لوگوں، سخاوت حسین سے جدا نہیں ہے، حسین سخاوت سے جدا نہیں ہے۔ تو گویا اس پہلی خوبی کو دیکھیں تو حسین اس پر بھی بدرجہ عتم پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
پھر آگے فرمایا واتقا، جس نے دیا اور اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر دیا۔ پچھلی نشست میں تقوی پر بڑی ان ڈیٹیل بات کر چکا ہوں کہ اگر تقوی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے تو اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جس حسین کو وہ رسول اپنے کندھوں کی سواری کرواتا ہوگا، جس حسین کی خاطر اپنے ہاتھ بھی زمین پر لگا کر خود سواری بن جاتا ہوگا۔ اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جس حسین کی خاطر وہ رسول اپنی نماز کے سجدوں کو ہی لمبا کر دیتا ہوگا۔ اس حسین کے تقوی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جس حسین کی رگوں میں مولا کائنات جو امام المتقین کے لقب کے حامل ہیں ان کا خون گردش کر رہا ہو، اور وہ سیدہ کائنات کہ سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کی حضور جب سجدے میں جاتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کا کہہ دیتا تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ جس حسین نے ایسی ماں کی گود میں پرورش پائی ہو، سوچو اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اور اس حسین کے تقوی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جس حسین نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنے سجدے کو قضا نہیں ہونے دیا۔ تو گویا حسین اس دوسری خوبی پر بھی بدرجہ اتم صرف پورا ہی نہیں اترتے، بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب قیامت تک جس کو بھی تقوی کی خیرات ملے گی وہ ملے گی ہی حسین کے قدموں کے صدقے سے۔ رہ گئی تیسری بات، فرمایا وصدق بالحسنی، اور جس نے حق بات کی تصدیق کی، جس نے حق کو حق کر دکھایا، جس نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس تیسری بات کو اگر دیکھیں کہ جس نے حق بات کی تصدیق کی تو حسین کے نانا کے لائے ہوئے دین سے بڑھ کر حق کوئی نہیں ہے۔ اور جب کوئی کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کر در حقیقت وہ اس دین کے حق ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس دین کے حق ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے، تو دیکھیے شہید کا ایک معنی گواہ ہے۔ بھائی وہ دیتا تو جان ہے، تو گواہی کس بات کی دیتا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر کے در حقیقت حسین کے نانا کے لائے ہوئے دین کے حق ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو بھائی کوئی اپنی زبان سے اس دین کے حق ہونے کی تصدیق کرتا ہے، کوئی اپنی جان قربان کر کے اس دین کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا مال قربان کر کے حسین کے نانا کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرتا ہے، مگر نواسہ رسول نے میدان کربلا میں اپنے نانا کے دین کی تصدیق کی خاطر کچھ اس طرح سے قربانی دی کہ جسے دیکھ کر خواجہ اجمیر کو بھی بے ساختہ کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہے، اور آگے کہتے ہیں حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور اگلے مصرے میں تو حد کرتی ہے خواجہ اجمیر نے خراج تحسین پیش کرنے کی۔ آگے فرماتے ہیں دین است حسین، فرما رہے ہیں کہ لوگوں حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ دین حسین ہے اور حسین دین ہے، اور دین پناہ است حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی۔ اور آگے فرماتے ہیں سرداد، کہ حسین نے سر تو دے دیا، نداد دست در دست یزید، مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حق کا کے بنا لا الہ ہست حسین، اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔ گویا حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نانا کی تصدیق کر کے بتا دیا کہ لوگوں اس کائنات میں میرے نانا کے لائے ہوئے دین سے بڑھ کر حق اور کچھ نہیں ہے۔ تو گویا یہ تین خوبیاں جو قرآن بیان کر رہا ہے، حسین نہ صرف ان تینوں پر بدرجہ اتم پورا اترتے تھے بلکہ آپ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان تینوں خوبیوں کے کچھ معیار مقرر کر دیے۔ آگے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص بھی اپنے اندر ان تینوں خوبیوں کو پیدا کر لے تو باری تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر ہم ایسے شخص کے لیے نیکی کی راہ بڑی ہی آسان کر دیتے ہیں۔ میں اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جب حسین ان خوبیوں پر بدرجہ اتم پورا اترتے تھے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہے
کہ پھر حسین کے لیے راستے ہم نے اسے آسان کر دیے۔ تمہارے ذہنوں میں خیال آئے کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی اتنی آسانی سے کیسے دے دی؟ ان کے قدم کیوں نہ ڈگمگائے؟ ان کے پائے استقامت میں لغزش کیوں نہ آئی؟ بھائی ان کے پائے استقامت میں لغزش کیسے آتی؟ ان کے قدم کیسے ڈگمگاتے کہ اس حسین کے لیے آسانی کی راہ، اللہ کی رضا کی راہ اور جنت کی راہ آسان کرنے والا خود خدا تھا۔ اور جس حسین کے لیے راہیں آسان کرنے والا خود خدا ہو، اس حسین کے راستے میں پھر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی آ جاتے۔ ایک یزید تو کیا، اگر کروڑوں یزید بھی آ جاتے تو حسین کے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے لیے راہیں آسان کرنے والا اس کا خدا تھا۔ جس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح حسین ان خوبیوں پر پورا اترے تو باری تعالیٰ نے حسین کے لیے راہیں آسان کر دی، اور حسین نے اتنی بڑی قربانی اتنی آسانی سے دے دی کہ سب کچھ قربان کر کے بھی حسین کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، ماتھے پر بل نہیں ہے۔ اور شکوہ تو بڑی دور کی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ آخری لمحات میں بھی حسین نے شکرانے کے طور پر سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کو حسین پکار پکار کر زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر تمہارے لیے نیکی کی راہیں آسان ہو جائیں، نیکی کرتے ہوئے تمہارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں، تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، تو فرمایا جس طرح قرآن کے اس فلسفے کو میں نے پریکٹیکل کر کے ثابت کر دیا ہے، آؤ تم بھی قرآن کے اسی فلسفے کو اپناؤ، اپنی شخصیتوں کے اندر سخاوت کی خوبی کو پیدا کرو، اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کرو اور ہمیشہ حق کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا خدا تمہارے لیے بھی پھر نیکی کرنے کی راہیں آسان کرتا چلا جائے گا۔ ناظرین مکرم، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب اگلے سوال پر تو اس وقت ہم بات نہیں کر سکتے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے نواسہ رسول کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔